अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे नुक्ते के ऊपर जो नुक्ता शायद हमें भी समझते हुए काफ़ी अरसा लग गया। असल में बात यह है कि जब तक हम होम्योपैथी की असली रूह को ना पहचानेंगे उस वक्त तक हमारे लिए होम्योपैथी की अच्छी प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल काम होगा। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि होम्योपैथी में मरीज का इलाज किया जाता है, मर्ज का नहीं। दोस्तों, मरीज कौन है? जाहिर बात है कि बीमार शख्स को हम मरीज कहते हैं। और बीमारी कहाँ है? बीमारी उसी शख्स को लगी है जिसको हम मरीज कहते हैं। तो फिर बीमारी और मरीज को कैसे अलग अलग करें? असल मसला यहाँ पर आकर अटक जाता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी बात को समझने के लिए, किसी भी नुक्ते को समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। ऐसी कोई बात नहीं कि जो हमारे उस्ताज़ा समझ चुके हैं और हमें समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ इसी वजह से कि शायद हमारी तवज्जो में कुछ कमी है। अब मैं आपको चंद मिसालों के साथ ये समझाता हूँ कि बीमारी किसे कहते हैं और मरीज़ किसे कहते हैं, और किस तरीके से आसानी के साथ हम बीमारी और मरीज़ को अलग-अलग कर सकते हैं। दोस्तों, बीमारी चंद अलामात, कॉमन अलामात का एक ग्रुप होता है। जैसे कब्ज़। हम कब्ज़ किसे कहते हैं? कब्ज़ एक बीमारी है। हम कब्ज़ कहते हैं पहाने का सख्त आना, जोर लगा कर आना, या पहाने का मुश्किल से अखराज होना, या पहाने के बाद इंसान की तसल्ली ना होना। अब पहाने का सख्त होना, पहाना करते हुए दर्द होना, या पहाना करने के बाद मरीज़ की तसल्ली ना होना, इसको हम कब्ज़ कहते हैं। और ये अलामत तकरीबन हर कब्ज़ के मरीज़ में होगी, क्योंकि अगर ये तीन अलामत होंगी तो हम उसे कब्ज़ का मरीज़ कह सकते हैं। जैसे कि शुगर में क्या है? पेशाब ज़्यादा आता है, कमज़ोरी होती है, भूख लगती है और टांगों में दर्द होती है। दोस्तों, अगर ये चार अलामत होंगी तो हम मरीज़ को कहेंगे कि आपको शुगर है, क्योंकि शुगर की ये चार कॉमन अलामत हैं। अब हम देखते हैं कि अगर तो हम इन अलामात पे इलाज करें तो मेरा ख्याल है कि एसिड फास्ट से बड़ी कोई दुआ नहीं जो शुगर की इन अलामात को कवर करती है। लेकिन ये तो थी बीमारी की अलामात। कौन सी अलामात? एक कॉमन अलामात का ग्रुप जो उस बीमारी के हर मरीज में पाया जाता है। ठीक है, अब मरीज कहाँ है? अब अगर एक मरीज शुगर का मरीज है तो इन चार अलामात से हट के उसे कुछ अलामात होंगी। जैसे उसे गर्मी ज़्यादा लगती है, उसे सर्दी ज़्यादा लगती है, उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उसे फ़लाँ चीज़ खानी पसंद है और फ़लाँ चीज़ खानी नापसंद है।
اب ان علامات کا تعلق بیماری سے نہیں ہے. اگر ہم صرف شوگر کی علامات کو لیں تو دوا ایسڈ فاس ہے، لیکن اگر آپ ٹوٹلٹی آف سمٹم یا علامات کی اجتماعیت کو دیکھیں تو ایسڈ فاس کی ٹھیک ہے یہ 4 علامات ہیں اور یہ اس مریض میں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ ایسڈ فاس دے کر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے سردی نہ لگتی ہو، جب تک کہ اسے شوگر ہونے سے پہلے ذہنی صدمہ نہ ہوا ہو. ذہنی صدمہ ہوگا تو وہ ایسڈ فاس کا مریض ہوگا. اگر اسے ذہنی صدمہ نہیں تو وہ کسی اور دعا میں چلا جائے گا. بیماری کی علامات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. اگر ہم قبض کی مثال لیں، کیا قبض کا مریض چڑچڑا نہیں ہو سکتا؟ کیا قبض کا مریض خوش اخلاق نہیں ہو سکتا؟ کیا قبض کے مریض کو سردی نہیں لگ سکتی؟ کیا قبض کے مریض کو گرمی نہیں لگتی؟ کیا قبض کا مریض میٹھی چیزیں پسند نہیں کرتا؟ کیا قبض کا مریض چٹ پٹی چیزیں پسند نہیں کرتا؟ مریض وہ قبض کا ہے، لیکن ان کی خواہشات، اس کا رویہ، اس کی نفرت، اس کی پسند ناپسند، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، یہ ایک مریض کو دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مریض کی علامات ہیں، مرض کی نہیں. تو دوستو اسی طریقے سے ہم نے مرض کی علامات نہیں لینی. کیوں؟ کیونکہ مرض ایک کامن سمٹم کا ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے، اور ڈاکٹر ہانیمن کہتے ہیں کہ ہم نے ان کامن علامات کو زیادہ اہمیت دینی ہے. اگر آپ صرف بیماری کی علامات کو ہی مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے نقصمی کا برائیونے کو علیحدہ کریں گے، پلساٹیلا کو علیحدہ کریں گے، لائکوپوڈیم کو علیحدہ کریں گے، اوپیم کو علیحدہ کریں گے، کالنسونیا کو علیحدہ کریں گے؟ کیسے؟ آپ نے قبض سے ہٹ کے کہ بہان آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، خون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان علامات کی بیس پہ آپ قبض کی دواؤں کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے. ہم نے مریض کی جنرل علامات، میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ میرے استاد محترم تھے، ان کے پاس ایک میرا دوست چلا گیا جسے یہاں پر موقع تھے، اور جتنی ہماری پریکٹس ہے ہم نے بہت کوشش کی کاسٹکم وغیرہ یا جو بھی ادویات تھی دینے کی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا. پھر ایک دن مجھے ملا تو اس نے کہا کہ میرے موقع ختم ہو چکے. میں نے کہا بھی کہاں سے دوائی لی؟ انہوں نے میرے استاد محترم عبدالرشید صاحب کا نام لیا. تو میں اتفاق سے ان سے ملنے گیا. ان سے ملنے کے بعد میں نے کہا سارا وہ پیشنٹ آیا تھا آپ کے پاس، فلاں آدمی، تو آپ نے کون سی دوا دی، کس پٹینسی میں دوا دی، یا کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دعا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ یار ایسے مریضوں کو بھی ان کی کیس ٹیکنگ کرنی بنتی ہے. یہ تو ایک کھلی دعا تھی سامنے،
میں نے کہا کیا آپ نے سمٹم دیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک میچور آدمی ہے اور بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، یعنی کہ اس سے امیچورٹی بہت زیادہ ہے۔ تو دعا انہوں نے دی برائٹا کار 30 میں۔ اب برائٹا کار ہمارے ذہن میں آتی ہی نہیں کہ یہ وارڈس پہ کام کرتی ہے، موقعوں پہ کام کرتی ہے، لیکن مریض کی علامات، بیماری کی نہیں، مریض کی علامات برائٹا کار سے بالمثل تھی۔ تو صرف 2 یا 3 دن میں تمام کے تمام موقع ختم ہو گئے، جلد صاف ہو گئی، اور اس کے اور بھی کچھ پرابلم تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو دوستو، یہ سمجھنے والا نقطہ ہے کہ جب تک ہم ہومیوپیتھی کی روح کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم بیماریوں کا چاہے جتنا مرضی مطالعہ کر لیں، پیتھولوجیکل ٹریٹمنٹ جتنا مرضی کر لیں، جب تک ہم ہومیوپیتھی کی روح کو سمجھ کر کلاسیکل ہومیوپیتھی کی پریکٹس نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو ایک اچھا ہومیوپیتھ کہنا یہ ڈاکٹر ہانیمن کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر چھوٹے چھوٹے نکات لے کر میں ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور اگر آپ ان نکات کو سمجھ جائیں تو میرے خیال میں آپ کی پریکٹس کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر آپ محلے کا نہ بنے، گلی کا نہ بنے کہ آپ کے پاس پیشنٹ نزلہ زکام کھانسی بخار کا آیا، آپ نے فلاں 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 کمین ہجم بنایا اور دے دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ ہومیوپیتھی فزیشین ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، آپ گلی محلے سے باہر آئیں، شہر کا ڈاکٹر بنیں، تحصیل کا ڈاکٹر بنیں، ضلع کا ڈاکٹر بنیں، صوبے کا ڈاکٹر بنیں، پھر پورے ملک کا ڈاکٹر بنیں۔ اور اگر آپ نے ہومیوپیتھی میں محنت کی تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں آپ کا نام ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر سنکران ہے، ڈاکٹر کینٹ کہاں تھا، ڈاکٹر ہیرنگ کہاں تھا، وہ ہمارے ملک کے ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن ان کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا ایک بھی ڈاکٹر نہیں جس نے جگاڑ لگایا ہو، جس نے کمبینیشن استعمال کیا ہو اور اس کا نام اپنے شہر سے، اپنے ملک سے باہر اس کی پہچان ہو۔ تو دوستو، حق کی تلاش کریں، حق کو پانے کی کوشش کریں۔ اس میں محنت لگتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور رزق وہی ہے جو آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ نہ اس سے کم ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ ملنا ہے، اور اسی وقت پہ جب وقت طے ہے اسی وقت پہ آپ کو رزق ملنا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو خاص طور پر نئے ہومیوپیتھ اسٹوڈنٹس اور ایسے ڈاکٹر جو الجھن کا شکار ہیں ان کو یہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی چھوٹے چھوٹے نکات پر اور بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ